बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान हसन फ़ारूक उस्मानी और आप देख रहे हैं कोहिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क, जिसमें हम आपको पूरे इलाके से जहां जहां लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, जहां पे लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं, वहां तक हमारी रसाई होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तीनों कोहिस्तान से हमने कवरेज दी है आप लोगों को। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। सैयद गुल बादशाह इनका नाम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये देरीना साथियों में से मियाँ नवाज शरीफ के साथ इन्होंने बड़ा काम किया है। मैं समझता हूँ कि ये शायद वो वाहिद बंदे हैं जिन्हें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और इसके अलावा खाकान अब्बासी, जितने बड़े इनके लीडर हैं, वो बाय नेम बाय फेस इन्हें जानते हैं। तो सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। बल्दियात पे हम बात करते हैं। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है बेसिकली, शाह साहब, आपने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्त दी। आपके जो साथी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी उस वक़्त आपके साथ थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या ऐसी वजूहात पेश आई, क्या ऐसे मसाइल दरपेश आए कि आपको नून लीग वाले छोड़ के अलग हो गए और आपको अलग अकेला तन्हा छोड़ दिया? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हसन फ़ारूक साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, आपने हमारे नुक्ते नज़र के लिए बुलाया। देखिए, ये एक इलेक्शन जो है ये एक सियासी प्रोसेस है और इसमें हर आदमी को ये हक़ होता है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले। चूँकि हम तो एक पार्टी में और एक डिसिप्लिन के साथ चूँकि रहना चाहते हैं और आज तक अल्लाह ताला की फजल करम से तकरीबन जब से मुस्लिम लीग नून बनी है कोहिस्तान में, पहले मैं जो है ना मुत्तहिदा कोहिस्तान का सदर रहा हूँ तकरीबन 20 साल। उसके बाद जो है ना ये जब अलहदा हो गए तब भी आज भी इस ज़िले का सदर हूँ। तो हमने ये किया था कि भाई इस बल्दियात के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें कुछ दोस्त हमारे और भी थे, हमने मिल के हमने दरख्वास्त जमा कराई थी कि भाई इलेक्शन लड़ें। तो सबकी बात थी, सब करना चाह रहे थे। तो जब आ गए यहाँ पे, हमारा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए इन टिकटों के दिनों में, तो वो आया और हम जब बैठे तो हमने आपस में सलाह मशवरा किया। तो कुछ दोस्त और भी उम्मीदवार थे। बहरहाल उन्होंने वो मेरे हक़ में ड्रा हो गए और एक नौजवान जो है वो चाहता था कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो मैंने पार्टी से दरख्वास्त की कि यार देखें, इस तरह है कि एक सियासी वर्कर जो है वो इसलिए सियासत करता है, इसलिए पार्टी में आता है कि मेरी इज़्ज़त हो, मेरा एहतराम हो, मेरा वक़ार हो। तो मैंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि भाई मैं ये तहसील के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, आप लोग मुझे टिकट दे दें। तो आपको पता है कि यहाँ बड़े बड़े कबीले के लोग हैं, बहुत मतलब है कि पहुँचे हुए लोग हैं। तो कौमी असम्बली के टिकट के लिए भी मैंने अप्लाई पिछली दफ़ा किया था तो मुझे उन्होंने नहीं दिया था, और सूबाई असम्बली के लिए भी चूँकि सत्तार भाई था तो मैंने कहा यार ये तहसील का टिकट मुझे दे दो। तो उन्होंने मिल के मुझे कहा कि ठीक है, उन्होंने मुझे टिकट दे दिया। तो मैंने फिर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया। अब चूँकि यहाँ की पता है आपको कि यहाँ कौमी मामलात होते हैं मुख्तलिफ़ सिलसिले, तो उसमें फिर जो है ना वो उन्होंने अपना भी एक रिश्तेदार उनका खड़ा है, यकीनन उसके लिए वो कैंपेन भी करते हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं, और साथ साथ मेरा दफ्तर को भी वो चक्कर लगाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन कैंपेन उस बंदे का वो कर रहे हैं। तो हो सकता है ये उनसे भी कोई आदमी सवाल कर सकता है कि भाई जो है ना उनकी कोई मजबूरी होगी। नहीं, रात को इसी मौजू पे अब्दुल सत्तार खान भाई से हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था कि हम चूँकि पार्टी के पाबंद हैं और पार्टी ने हमें ये हुक्म दिया हुआ है कि आपने पीटीआई का मुकाबला करना है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जिस वक्त आपने टिकट लिया था उस वक्त तो पीटीआई का कोई बंदा ही नहीं था, यहाँ से कोई टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं था। ये तो फिर बाद में फ़ैसला हुआ। आप नहीं समझते हैं कि सत्तार भाई ने जो पिछला जो उनका रिकॉर्ड है कि 2008 में वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े, जीते, फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, हालांकि वो उस वक्त अपोजिशन में थे। उसके बाद 2013 में उन्होंने टिकट पे इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद वो कामयाब हो गए। वो तो चूँकि टिकट पे थे इसलिए वो रहे वहाँ पे। तो इन 10 सालों में उनसे तो खिदमत वगैरह तो कोई हो नहीं पाई, लेकिन अब जाके जब उनको अपने नज़रिया साबित करने का टाइम आया तो वो आपको तन्हा छोड़ दिया। तो आप क्या कहते हैं, उनकी सियासी गलती है ये? असल में जिस तरह है कि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, पार्टी जो है वो पार्टी है। अब मेरी पार्टी, मेरा ताल्लुक़ सईद ख़ानदान से है, तो अगर यहाँ सईद अगर 10,000 होते तो मैं अगर उनमें से इलेक्शन लड़ता तो ये तो पार्टी नहीं है। पार्टी तो ये है कि मुस्लिम लीग जिसको टिकट देती है और मुस्लिम लीग की पॉलिसी पे चलना होता है। तो इसका मुझे इल्म नहीं है कि किसी ने ये कहा हो कि भाई हम मुकाबला करते हैं। खैर, मुकाबला तो वो पहले भी किया, आज़ाद लड़ा था, वो जीता था।
آج بھی اگر ان کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو وہ جیتیں گے، وہ تو غلط بات تو پارٹی کی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ کوہستان میں اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا جائے، ہار جیت اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے اپنے 32 سالہ زندگی دی ہے پارٹی کو، ہم نے اپنی جوانی دی ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دور اس گلیوں میں جب تھا، ستار خان خیر اس وقت تو اسٹوڈنٹ تھے، تو اس گلیوں میں جب ہم پھرتے تھے، وہ جب وال چاکنگ کرتے تھے، تو اس وقت سے لے کے آج تک لوگ ہمیں کہتے تھے کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا سعودیہ سے، لیکن ہم نے پارٹی کا جو ہے نا وہ ساتھ نہیں چھوڑا، آج بھی پارٹی کے ساتھ ہیں۔ چلو آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہے تو اس سوالات تھوڑا لے کے جاتے ہیں نیشنل لیول پہ، کہ ابھی یہ جو عدم اعتماد کا بھی سلسلہ چل رہا ہے اور ساتھ میں دھرنے اور احتجاج کا بھی سلسلہ جاری ہے، خان صاحب بھی روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، دونوں پارٹیاں جو ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی آمنے سامنے، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے؟ اصل میں اس طرح ہے کہ یہ ایک سیاسی پروسیس ہے، حکومت کو جانا چاہیے۔ جس طریقے سے انہوں نے ایک کمپین بنائی ہے، لوگوں کو ساتھ ملایا ہے، اور سارے اپوزیشن والے بھی ملے ہوئے ہیں اور بھی لوگ سارے ہیں، یقیناً حکومت کی صفوں میں بھی دراڑ نظر آ رہا ہے۔ تو اس بات کو اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ حکومت جائے گی، لگتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جتنے پسینے گورنمنٹ کے چھوٹ رہے ہیں اتنے ہی زیادہ پسینے جو ہے نا وہ اپوزیشن کے بھی چھوٹ رہے ہیں؟ سیم سچویشن نہیں لگتی آپ کو؟ نہیں، وہ تو اصل میں اس طرح ہے کہ حکومت کے پاس ہتھ کنڈے ہیں، حکومت کے پاس قانون ہے، حکومت کے پاس وسائل ہیں، حکومت کے پاس ڈنڈا ہے، یہ ساری چیزیں حکومت کے پاس ہیں۔ اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم والوں کو بھی یہ دلیری ہے کہ وہ اس معاملے میں آئیں کہ وہ جو ہے نا وہ عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کرنے کے لیے جو صورتحال۔ چلے ایک چیز مان لیتے ہیں کہ وزیر اعظم چلے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ میں سمجھتا ہوں، اور جو ہمارے سینئر تجزیہ نگار وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو اس کا فائدہ ملے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اصل میں اس طرح ہے کہ دیکھیں، جب آپ گروپ میں چلتے ہیں پھر وہ جو ہے نا، تو یہ کوہستان کی سیاست تو نہیں ہے نا کہ آپ کو فائدہ ہے تو میں پارٹی چھوڑتا ہوں اور آپ نہیں ہو تو نہیں، یہ تو پالیٹکس ہے پورے پاکستان کی۔ یقیناً جتنے جد و جہد مولانا فضل الرحمان نے کی ہے اس کا بینیفٹ بھی ملنا چاہیے، اور ساری پارٹیوں نے مل کے کیا ہے، مسلم لیگ بھی ساتھ ہے، شیرپاؤ گروپ ساتھ ہے، اور بھی جتنے چکزئی صاحب ہیں اور لوگ بھی جتنے ہیں، اور اس وقت جو بنیاد ہے اس عدم اعتماد کو لانے کے لیے، اس میں بھی آصف علی زرداری صاحب کا اہم کردار ہے، بلاول کا بڑا اہم کردار رول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مل بیٹھ کے ہوتا ہے، اے این پی کا بھی رول ہے، جماعت اسلامی والے بھی ساتھ ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پوری پی ڈی ایم نے جو تحریک چلائی ہے اور وہ جو معاملے کو وہ آگے لے کے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو اللہ کامیابی ضرور دے گا۔ اچھا، آمدہ انتخابات میں اگر آپ کے لوگ قوم یہاں کے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے صوبائی یا قومی اسمبلی کا آپ نے الیکشن لڑنا ہے، تو ستار خان صاحب بھی لڑتے ہیں، آپ بھی اگر آپ کو بھی فورس کیا جاتا ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ستار خان کے ساتھ ہوں گے یا قوم کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں، میں تو پارٹی کے ساتھ ہوں گا۔ اگر پارٹی والے ٹکٹ ستار کو دیتے ہیں یا کسی اور کو دیتے ہیں تو میں تو پارٹی کے ساتھ ہوں گا نا، لیکن مجھے یہ اللہ سے امید ہے کہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی سوچ سمجھ کے اور اصولوں کی بنیاد پہ کرے گی، یہ ذاتی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ اس وقت ایک غلطی اگر انہوں ابھی تک تو الیکشن میں ٹائم ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ یعنی آپ کو امید ہے کہ وہ پلٹ آئیں گے آپ کی طرف؟ کیوں نہیں، ہمارا لیڈر ہے، کمال ہے، کوہستان میں وہ 3 سال 10 دفعہ ایم پی اے رہا ہے، سارا کچھ معاملات اس کو نہیں پتا کہ آج جو ہے نا میں ننگے پاؤں کھڑا ہوں؟ کیا یہ بات مرزا کو نہیں پتا کہ میں یہاں کھڑا ہوں؟ کیوں کھڑا ہوں؟ کیا میری کوئی عزت میں کمی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے؟ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ابھی جیسے الیکشن کے اعلان ہوئے، آپ نے نشان آپ کو الاٹ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، کتنی میٹنگز کی ہیں آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ مل کے؟ میں نے تو اصل میں شروع میں پہلے 2 میٹنگیں ہم نے کی تھی نا، اس کے بعد تیسری میٹنگ ہماری اسلام آباد میں ہوئی، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، چونکہ وہ بھی مرزا صاحب نے ہمیں بلایا ہوا تھا، ہم نے بیٹھ کے وہاں پہ بات کی، تو انہوں نے اپنے یہ خدشات اور یہ مجبوری کی اظہار کیا کہ بھائی یہ قوم کے تھرو اگر ہم آئیں گے تو ہم پی ٹی آئی کا مقابلہ کر سکیں گے، یہ ان کی بات ہے۔ تو پھر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا ان کے حق میں، اگر وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ، کیونکہ مسئلہ تو یہاں پی ٹی آئی کا ہے نا۔ ستار خان صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی کر کے پی ٹی آئی کو ہرانا ہے، تو پی ٹی آئی کو آپ دونوں مل کے ہرا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اب اس میں ایک بات ہے نا، دیکھیں ہم نے اگر اپنی زندگی پارٹی کے لیے لگائی ہے تو ہم جو ہے نا ویسے ایک آدمی کو لا کے پکڑ کے گئے جی ہم نے اس پہ اتفاق کیا، اگر ستار الیکشن لڑتا تو ہم دیتے اس کو ٹکٹ، اگر جنرل سیکرٹری اگر وہ لڑتا تو ہم اس کو دیتے،
میری بات آپ نہیں سمجھے؟ میں سمجھ گیا آپ کی تو ہم بات۔ اگر پارٹی کا آدمی لڑتا تو اس کو دیتے نا. اگر پشاور میں بھی اسلام آباد میں بھی اگر ہم دیں، پارٹی کا آدمی ہے ہی نہیں، انہوں نے کہتے ہیں ہمارا قوم کا آدمی ہے، اس کا پارٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا سیدھا مطلب یہی بنتا ہے ناظرین کہ ستار خان صاحب کا جو نظریہ تھا وہ قومیت کے درخت کے نیچے جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. اب اس کا پنپنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ جہاں پہ قومیت کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ نظریات اور سیاسی اقدار و ادوار جو ہے نا وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھوڑا سا ایک بات اور بھی ایڈ کروں گا. جی دیکھو اس طرح ہے کہ انشاءاللہ ابھی الیکشن میں تو ٹائم ہے نا، تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی مایوسی والے ہو. انشاءاللہ بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور میں یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے یہ ساری ہماری کوہستان کی جتنی بھی پارٹی وہ شہر کی طرف آئے اور اپنا شہر کا مور لگائے. یہ میرا مستقبل نہیں ہے، یہ پارٹی کے سرائیول ہے، نواز شریف کے سرائیول ہے، اور جس پارٹی کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے. آپ بتائیں نا، اگر پورے پاکستان میں ہم جیتتے ہیں، اس میں اگر ہار بھی گئے تو کیا فرق پڑے گا؟ ہم نے پارٹی تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا نظریہ تو نہیں چھوڑ سکتے. بالکل. اچھا، ایک ضمنی سوال بنتا ہے کہ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ ملک ادریس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا، اس کے ساتھ جو بھی پارٹیاں ہیں، مثال کے طور پر مسلم لیگ نون کے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اور ان کے بڑے جو وہ بھی ساتھ ہیں، قومی وطن پارٹی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کی تو چلو وہ پارٹی ہے وہ بھی ساتھ ہے، ساتھ میں نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، سب نے مل کر پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باقی پارٹیوں کے لیے اس کا نقصان جو ہے نا آنے والے وقت میں پڑے گا؟ دیکھو جی بات سنو، ہر آدمی اگر اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو اس کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ تو ہوگا نہیں. اچھا، دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات آج بتا دوں. دیکھیں یہ سب جو ورکر نے جدوجہد کیا ہے کیوں کرتے ہیں؟ اپنی پارٹی کے لیے کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کوہستان میں سیاست کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے. جو لوگ ہمارے ممبر ہوتے ہیں وہ ایک جگہ میں نہیں ٹھہرتے، ایک پلیٹ فارم پہ الیکشن نہیں لڑتے. تو میرا یہ سوچ ہے کہ میں اس لیے اس میدان میں اترا ہوں کہ یہ ایک پارٹی ہو اور پارٹی کے بنیاد پہ اس ملک کو، کوہستان کو چلایا جائے، تاکہ کل حکومت بھی آتی ہے تو ترقی جو ممکن اس وقت ہوتی ہے کہ پارٹی کے لوگ ہوں اور پارٹی کے ان کے ساتھ ہو، تاکہ ان کو آگے سے گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملے. اچھا شاہ صاحب، قوم کے لیے کوئی آخری پیغام؟ دیکھیں جی، میں تو قوم کو یہ کہوں گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ابھی جو تحصیل کا الیکشن ہے وہ سارے جالکوٹ والے ہیں، مطلب ان میں سے کوئی تفرقہ کرنے کی میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اتنی کوئی زیادہ سیریس بھی لینے کی ضرورت نہیں کہ ہم لوگوں کو اپنا فلانا ہو اور جا کے گھروں میں بیٹھ جائیں. اور تو یہ جمہوری طرح کا سلیکشن ہونا چاہیے. تو میرے سارے جالکوٹ کے عوام سے یہ گزارش ہوگی، پورے کوہستان کی قوم سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنے نمائندے ایسے چنیں جو ہے نا آپ کی نمائندگی بھی ہو سکے اور جو ہے نا آپ کے لیے کام بھی ہو سکے. یقیناً سب جو لوگ کھڑے ہیں اچھے لوگ ہیں، برے لوگ نہیں. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ آدمی بوڑھے ہیں، اور میرا ان سب لوگوں کا احترام ہے میرے دل میں، جو 7-8 آدمی اس حلقے سے کھڑے ہیں، ہم سب ایک ہیں. اور میری جو زندگی ہے، سن 16 مئی 1976 کو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے داسو، تو اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے والوں میں شامل ہوں. تو اس وقت سے لے کے 49 سال ہو گئے ان کی غمیوں میں، شادیوں میں، اچھے برے معاملات میں. آپ کو پتہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ کردار رہا ہے، اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگر میری خدمات ان کو پسند آ جائے اور مجھے دے تو میں انشاءاللہ ان کی ضرور خدمت کروں گا. بہت شکریہ شاہ صاحب. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں، اور سیاست کا محور جو ہے وہ سیاست کا محور پارٹی ہی ہوا کرتی ہے. تو شاہ صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ شاہ صاحب آپ الیکشن جیتے یا نہ جیتے، لیکن آپ نظریاتی طور پہ آپ کی جیت ہو چکی ہے. جو لوگ بڑے بڑے دعوے دار تھے کہ ہم نظریاتی ہیں، ہم نے بڑا پارٹی کے لیے کام کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، تو آج ان کی جو قربانیاں ہیں وہ قومیت کے سیلاب میں بہہ گئی ہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنے نظریے پہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ناظرین، ملیں گے کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.